अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे अपनी भाभी से शदीद नफ़रत थी। जब वो हामला हुई और बच्चे की पैदाइश के वक्त मैंने भाभी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। भाई मुल्क से बाहर रहते थे। दर्द की वजह से आधी रात को पूरे घर में उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। सुबह हुई, मैंने सोचा भाभी और बच्चा मर गए होंगे, लेकिन सुबह जो दरवाज़ा खोला तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम किरण है। आज कई माह बाद भाभी का किस्सा तमाम होने वाला था। मुझे बेसाख्ता वो दिन याद आया जब भाभी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मैं और मेरी माँ लालची मिजाज की थी। भाई की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, बस इतना कि गुजर बसर अच्छे से हो जाया करता था। हमने सोच रखा था कि अमीर घर की भाभी लाएंगे और ट्रक भर के जहेज वसूल करेंगे, मगर भाई ने तो हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। एक आम सी शक्ल सूरत की लड़की को यतीम खाने से बीवी बनाकर ले आए थे। वो घूंघट ओढ़े सर झुकाकर मेरे भाई के साथ कमरे में आई। वो सादा से लिबास में मलबूस बैठी थी। मैंने हकारत भरी नज़र उसके पूरे वजूद पर डाली और फिर हाथ में रस्म की अंगूठी लिए उसके करीब पहुंची। दिल तो चाह रहा था इसका मुंह नोच कर घर से बाहर निकाल दूं, मगर चूंकि वो भाई की मोहब्बत थी, इसलिए कोई भी कदम मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर सकता था। मेरा भाई अभी कमरे में नहीं आया था। मैंने बमुश्किल अपने तासुरात एक हद तक नॉर्मल रखे हुए थे। झटके से भाभी का घूंघट उठाया तो वो मुझसे नरमी की तवक्को कर रही थी। इस सख्ती पर हड़बड़ा कर मेरी तरफ देखने लगी। 19-20 साल की दरमियानी उम्र की लड़की, जिसका रंग सफ़ेद तो नहीं था मगर हल्का गंदमी और पुरकशिश नकूश की हामिल लड़की थी। एक पल तो मैंने उसकी जानिब देखा तो अपने भाई की पसंद पर रश्क आया था। अगले ही पल खुद को संभालते हुए मैंने चेहरे पर तंजिया मुस्कान सजाई और मारिया भाभी की ठोड़ी अपने हाथ में थाम। जानती थी मेरी गिरफ्त इतनी सख्त है। उसकी ठोड़ी के ऊपर निशान बन चुके थे। वो सहमी हुई मुझे हैरत से देख रही थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मारिया भाभी, ये रहा मेरा छोटा सा तोहफा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। खालिस सोने का है। मैं जताते हुए भाभी को चेहरे से हल्का सा चटक कर बोली थी। वो नई नवेली दुल्हन इस पर हैरान ज़रूर थी। मेरा अंदाज ऐसा अलग था। अगले ही लम्हे मैंने मखमली डिबिया से अंगूठी निकाली और भाभी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके दोनों हाथ जेवरात से खाली थे, सिवाय एक सोने की अंगूठी के जो मेरे ही भाई ने उसे दी थी, और कोई जेवर उसके पास मौजूद नहीं था। मैंने अपनी लाइफ सादा सी अंगूठी भाभी की उंगली में पहनाना शुरू की, मगर ये क्या, अंगूठी आधी उंगली में जाकर ही फंस चुकी थी। मैंने दबाव बढ़ाकर आगे करना चाही तो भाभी ने सिसक कर हाथ पीछे कर लिया और फिर अपनी नरम सी आवाज़ में बोली, आप ये अंगूठी तो मुझे तंग है। वो तो रोने को थी। मैं फ़ौरन हैरान होकर सदमे से बोली, ये कैसे हो सकता है? ये तो भाई ने मुझसे ख़ास तुम्हारी खातिर बनवाई है। अब अगर तुम्हें ये नहीं आएगी तो भाई का दिल टूट जाएगा। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, आप मुझे ये अंगूठी पहना दें। कोई बात नहीं, मैं तो इंतज़ार ही इस तोहफे का कर रही थी। मैंने तंजिया कहकर तंग अंगूठी को ज़बरदस्ती भाभी की उंगली में पहनाती चली गई। भाभी दर्द से बिलबिला उठी। उसकी आंखों में आंसू आए थे, मगर मुझे देखकर फ़ौरन मुस्कुरा गई। आज के लिए इतना काफ़ी था। मैं फ़ौरन भाभी को यूं ही छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। कमरे में गई तो अम्मी कुछ यूं सोचों में गुम बैठी थी। क्या सोचा था और क्या हो गया था। हम दोनों माँ बेटी का तो शुरू से यही ख्याल था कि अमीर घराने की बहू ब्याह कर लाएंगे ताकि घर में जहेज तो आएगा, मगर मेरे भाई यासिर ने तो यतीम खाने की लड़की से मोहब्बत कर ली और आज उसके साथ सादगी से निकाह करके घर ले आया था। चंद दिन यूं ही गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता भाई भी अपनी नौकरी में मसरूफ़ हो गया। वो सुबह 9 बजे घर से जाता और रात को घर वापस आता था। मेरी तो आदत बन चुकी थी बात बात पर भाभी को टोकना और उसे नीचा दिखाना, मगर वो बेचारी मेरे सामने कुछ नहीं बोलती थी। आज मैंने कुछ ऐसा ही किया। मेरी चंद सहेलियां घर आईं तो मैंने अपनी नई नवेली भाभी से नौकरानियों की तरह काम करवाया, अपनी सहेलियों के सामने भाभी को सुनाते हुए कि मेरा भाई बड़ा ही खुदा तरस इंसान है। उसने तो यतीम लावारिस लड़की को सहारा देने की खातिर निकाह किया, वरना कहाँ मेरा भाई और कहाँ ये लड़की जिसके ना तो ख़ानदान की कोई खबर है। भाभी सारी बातें खामोशी से सुनती रही और जब भाई घर आया तो उसे रो रो कर सब कुछ बताने लगी, मगर चूंकि मैं भाई से बड़ी थी इसलिए भाई ने उसे खामोश रहने की तलकीन की। मेरी अम्मी को भी भाभी के ख़िलाफ़ अच्छा खासा भड़का दिया था। जैसे भाई मारिया के पीछे घूमता रहता है, कहीं एक रोज़ उसके कहने में आकर
وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو گھر سے ہی نہ نکال دے۔ امی کے دل میں یہی وہم بیٹھ گیا تھا، اور بس پھر امی کا رویہ بھی بھابھی سے پوری طرح بدل کر رہ گیا تھا۔ ہم سارا دن بھابھی سے گھر کا کام کرواتے رہتے اور وہ بیچاری کچھ بولے بغیر خاموشی سے کام کرتی رہتی۔ اس کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ فریاد کرتی تو کس سے کرتی؟ میرے بھائی سے کہتی، جو اپنی ماں اور بہن کے سامنے اونچی آواز میں آج تک بولا بھی نہیں تھا۔ دن بدن ہمارا رویہ بھابھی کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ اب تو امی بھابھی پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کام کرتی غصے میں آ کر اسے بگاڑ دیتی، اور پھر امی بھابھی کا وہ حشر کرتی کہ دیکھنے کے لائق ہوتا۔ ایک روز ہمیں ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ واپسی پہ مٹھائی کھلاتے ہوئے اس نے یہ خبر سنائی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا وجود مجھے اپنے گھر میں ناقابل برداشت تھا۔ بھلا اس کے بدن سے پیدا ہوا بچہ مجھے کیسے عزیز ہو سکتا ہے؟ میری ماں کے دل میں بھی بھابھی کے خلاف مزید نفرت بھڑکی، اور پھر ایک منصوبے کے تحت ایک روز بھائی سے کہا کہ وہ دوسرے ملک چلا جائے۔ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، وہاں جا کر کمائے تاکہ اس کے بچے کا بھی مستقبل سنور سکے۔ بھائی کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے چند دن ہاتھ پاؤں مارے اور پھر ایک نوکری کے سلسلے میں 2 ماہ کے اندر ہی دوسرے ملک چلا گیا۔ اس وقت بھابھی کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ جب بھائی گیا تو بھابھی بہت روئی تھی۔ آج صبح ماریہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کا وجود درد سے چور تھا، مگر اس کے باوجود میں نے اسے کہا، آج پورا گھر وہ رگڑ رگڑ کر دھوئے گی۔ اس نے اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب منع کرنا چاہا تو امی بولی، جتنا کام کرو گی اتنا ہی بچہ صحت مند ہوگا۔ ہم تمہیں یوں کام پر لگاتے ہیں، اب جاؤ اور جو کرن کہہ رہی ہے وہی کرو۔ وہ بھولی بھالی یتیم خانے کی 4 دیواری تک محدود لڑکی ہماری ہر بات آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی۔ سارا فرش دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے بھابھی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فرش پر پھسل کر منہ کے بل گر چکی تھی۔ میری پتھر دلی کا یہ عالم تھا۔ میں ہنس پڑی۔ آخر اس بچے سے تو جان چھوٹی، مگر نہ جانے کیسی سخت جان تھی۔ معجزاتی طور پر بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے ماریہ کے سارے نئے کپڑے لے کر اسے پرانے اور پھٹے کپڑے دے دیے۔ بھائی کی کال آتی تو بمشکل 2 منٹ اس کے پاس کھڑے رہ کر بھائی سے بات کرنے دیتی۔ میری کڑی نظر کو دیکھ کر اس میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ بھائی کو کچھ بتا سکے۔ اس دن میں خاموشی سے بیٹھی تھی، سامنے چلتا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے تو سنجیدہ، مگر اندر ہی اندر دل میں سکون اتر رہا تھا۔ جب ماں نے اپنی جلی ہوئی قمیض دیکھی اور پھر بھابھی کو غصے سے آواز دینے لگی، یہ امی کا نیا سوٹ تھا جو آج پہن کر کسی رشتہ دار کے ہاں جانے والی تھی۔ بھابھی گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ امی نے اپنی قمیض کو وہیں فرش پر پٹکا اور بھابھی کو غصے سے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ درد کے مارے بھابھی سسکی تھی۔ امی کہنے لگی، اندھی ہے؟ اب تیرا باپ مجھے نیا سوٹ لا کر دے گا؟ ایک تو خود خالی ہاتھ شکل لے کر میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اوپر سے اب کام بھی ایسے کرو گی؟ بھابھی کا چہرہ ذرا زرد پڑا تھا۔ تبھی میں طنزیہ لہجے میں امی سے بولی، چھوڑیں اماں، اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے بھی یا نہیں، کون جانے۔ یہ تو ہمارا احسان ہے جو اس جیسی ناجائز اولاد کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے آئے۔ یہ الفاظ بولتے وقت میرا وجود ایک پل کو لرزا تھا، مگر میں تو نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ میرے الفاظ سن کر بھابھی تڑپ اٹھی تھی اور روتے ہوئے بولی، میں نے یہ سوٹ بالکل ٹھیک استری کر کے رکھا تھا، پتہ نہیں کیسے جل گیا۔ خدارا میرے وجود کو گالی مت دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے خود اپنا نصیب نہیں لکھا۔ ہاں بدقسمت ضرور ہوں، مجھے میرے سگے والدین نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنا درد تھا بھابھی کے الفاظ میں، وہ کرب کی انتہا پر تھی، مگر مجھے تو جیسے بھائی کی ہر درد تک نیچا دکھانے کا جنون سوار تھا۔ بھابھی نے پہلی بار یوں زبان سے کچھ بولا تو امی کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے بھابھی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی ہمارے سامنے زبان چلانے کی؟ ایک تو خالی ہاتھ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی دلہن بن کر آ گئی، میری امی کا امیر بہو لانے کا خواب چکنا چور کر دیا تھا، اور اب یوں بول کر ممی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ بھابھی امی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی،
مگر امی نے اپنا وہی سوٹ زمین سے اٹھا کر بھابھی کے منہ میں ٹھوسا اور اگلے ہی پل گرم استری اٹھا کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ بھابھی درد سے تڑپنے لگی تھی۔ ایک پل کو تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ امی اس حد تک بھی ظالم ہو سکتی ہیں۔ یہی سزا ہے، آئندہ جب ہاتھوں سے کام کرے گی تو تجھے یاد رہے گا، اگر غلط کیا تو تجھے کیا سزا ملے گی۔ اتنا کہہ کر ماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر دھکا دے کر نکال دیا۔ بھابھی روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہتی جا رہی تھی کہ غلطی اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مگر اس کی بات پر یقین کون کرتا۔ اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے، وہ درد و جلن سے کانپ رہی تھی، مگر ہماری آنکھوں پر تو جیسے سفید پٹی بن چکی تھی۔ اب تو بھائی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اب میں نے اس کو حلیہ نوکرانیوں والا کر دیا تھا، بیچاری پہچان میں ہی نہیں آتی تھی۔ دن بدن بھابھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم اسے کھانے کے نام پر صرف سوکھی روٹی اور بچا ہوا سالن دیتے، اگر سالن ہوتا تو ٹھیک ورنہ پیاز پکڑا دیا کرتے تھے۔ باسی کھانا اور سارا دن حاملہ ہونے کے باوجود کام کر کے وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت آتا گیا، میں نے اور میری ماں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے اندر کی آگ تبھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب میرے بھائی کی محبت اور اس کا گھر تباہ و برباد ہوتا دیکھ سکوں۔ اس کی وجہ سے میں آج غیر شادی شدہ بیٹھی تھی۔ 3 سال پہلے میرے لیے رشتہ آیا، وہ لوگ مجھے بیاہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی یاسر کو سونپنا چاہتے تھے، مگر یاسر نے انہیں لڑکی دیکھتے انکار کر دیا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں تھی۔ عین نکاح کے وقت میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور دوبارہ کسی نے مجھ سے شادی کی حامی نہیں بھری تھی، اور ابھی آج صرف اپنی محبت کو پا کر خوش رہنا چاہتا تھا۔ یہ میں کبھی ہونے نہیں دے سکتی تھی، مجھے اس کا بدلہ لینا تھا، اور وہ ایسے ہی ممکن تھا۔ پچھلے 3 دن سے بھابھی کو شدید تکلیف تھی، وہ کئی رات سے سو نہیں سکی تھی، بار بار امی کو بلاتی اور کہتی کہ میرے پاس سو جائیں۔ مجھے خوف آتا ہے مگر اسے جھڑک کر واپس بھیج دیتی۔ میں نے اس سے کہا، روٹی کھانا چھوڑ دو، اس حالت میں تم اب قہوہ پیا کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بھابھی شدید تکلیف سے روتی رہتی اور سارا دن گھر کا کام بھی کرتی رہتی۔ اب اس کی طبیعت بہت حد تک خراب تھی۔ میں نے اس کا ایک سانس میں شادی سے لے کر اب تک سوچا، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بھابھی کی دردناک سسکیاں سننے لگی۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی اور رو رو کر ہمیں بلا رہی تھی۔ درد کی انتہا تھی۔ اماں اٹھی اور جا کر کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا، اور ہم دونوں ماں بیٹی سکون سے کمرے میں سو گئیں۔ صبح تک یقیناً ماں اور بچہ دونوں مر چکے ہوں گے، اور بھائی کو بھی یہی بتانا تھا کہ تمہاری بیوی بچہ جنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی اور بچہ بھی نہ بچ سکا۔ بھابھی کی گڑگڑاتی آوازوں نے نیند میں خلل ڈالا، مگر کچھ لمحوں بعد جب وہ بالکل خاموش ہو گئیں تو میں بھی سکون سے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ دل کو دھڑکا سا تو لگا، فوراً امی کو جگایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ یقیناً بھابھی بچے سمیت مر چکی ہوگی، یہی سوچ کر میں اور میری امی کمرے کی جانب بڑھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ ابھی تو کمرے میں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ آخر کس نے تالا کھولا اور کہاں تھی بھابھی؟ ہم دونوں اس منظر کو دیکھ کر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آخر وہ اس حالت میں کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ میں اور امی انہی سوالوں میں گم تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ ہم دونوں نے بے ساختہ اس جانب پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کئی بار آنکھیں نیچے اوپر کر کے دوبارہ کھولی۔ سامنے تو میرا بھائی کھڑا تھا جو سنجیدگی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا؟ اس نے ماریا کا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ بھائی دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آیا، بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو دکھائی دیے۔ وہ گلا کر کے امی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امانت چھوڑ کے گیا تھا، کیا آپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی؟ ماں کی تو اپنے ہونے والے بچوں سے محبت ہوتی ہے، وہ جانور نہیں، بہو نہ سہی، اگر پسند نہیں تھی مگر اپنے بیٹے کی اولاد کی خاطر بہو کو سینے سے لگا کر رکھتی۔ مگر کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا؟ اس کو اتنی بڑی سزا دی۔ اگر آپ کے ساتھ میری دادی ایسا کرتی تو آج میں آپ کے سامنے موجود نہ ہوتا۔ بھائی کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اندر سے بکھر چکا تھا، رو رہا تھا،
امی تو کانپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگی تھی کہ مزید کچھ مت بولنا، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ مگر بھائی نے فوراً امی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا وجود اس وقت پہلی بار کانپا تھا، گویا کسی نے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ بھائی نے آنسو صاف کیے اور بولا، آپ نے جو کیا میری بیوی اور اس کے بچے کے ساتھ مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے میں گیا اور سارا سامان ایک بیگ میں پیک کرنے لگا۔ میں بت بنی کھڑی رہی اور کچھ نہ بولی۔ کوئی اور بھائی ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حشر کرتا۔ امی روتے ہوئے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، بار بار ماریا کا پوچھ رہی تھی، بچے کی خیر مانگ رہی تھی۔ بھائی بغیر جواب دیے سامان لے کر گھر سے جا چکا تھا۔ پہلے دن، پھر مہینے اور اب سال گزر چکے ہیں۔ یاسر نے دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ سننے میں آیا ہے کہ بھائی اور اس کا بچہ خیریت سے ہیں۔ چند ماہ بعد بھائی اپنے ساتھ لے کر انگلینڈ شفٹ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج تو اس کا بیٹا بھی 4 سال کا ہو گیا ہے۔ کل شام کو کاغذات موصول ہوئے جن میں ساری جائیداد بھائی نے میرے نام کر دی تھی۔ وہ ہر ماہ پیسے بھیج رہا تھا۔ اپنی ہر ذمہ داری وہ آج بھی نبھا رہا ہے، مگر بس خود کو ہمارے شر سے دور کر چکا ہے۔ ماں تو رو رو کر پاگل ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ سچی تو کہتی ہیں، خدا ایسی بہن کسی بھائی کو نصیب نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے دنیا و آخرت تباہ کر لے۔ میری بس آخری خواہش یہی ہے کہ سچ میں ایک بار ماریا کے قدموں میں گر کر معافی مانگ سکوں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔